بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To all my dear students, hope you all of would be fine by the grace of Almighty Allah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں برکتیں آپ پر. خوش رہیے، مسکراتے رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. Students, yesterday we were discussing about final accounts of non-trading organizations. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to all my dear students. Final accounts of non-trading organizations. The bookkeeping records of such organizations consist of cash book, journal, ledger, etc. If Harim is there, Harim asked a question to me that, sir, in these organizations, do they prepare journals? So I hope Harim will get the answer. Yes, they perform proper accounting, but right now, according to our SLO, what we are going to see in the question, what we will have in question, and what we have to prepare, we are trying to look all those matters. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Like trading organizations have to prepare the financial statement at the end of year, accounts of non-trading concern consist of. जब आप non-trading concern के फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जो कि मुझे याद, अगर मैं गलत ना हूं तो मैं कल आपको बता चुका हूं कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को बिजनेस में कहा जाता था कैश बुक. जज़ाकुमुल्लाह. कैश बुक कहा जाता था. अच्छा, अब ये कैश बुक, जिसे कैश बुक कहा जाता था, उसे आज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कहा जा रहा है. और उस कैश बुक में क्या क्या चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है, हर वो चीज जो पैसे आने और पैसे जाने का सबब हो, रीजन हो, वो तमाम, all those receipt and payments are mentioned in this book. So I hope, तो सर क्या ये बुक हमें बनानी है? Yes, this is the question. No, my dear students, normally you will see this book will be given in the question. मैं अभी पूछ लेता हूँ सारिया. Am I audible to everyone? Saria, you need to rejoin the class, please. Okay, प्यारे बच्चों, thank you. So these are the payments, and I think that yesterday we have discussed the receipts.
These are the reasons to receive amount in non-profit concerns, and these are, sir کیا یہ سب یہ بس یہی وہ تمام باتیں ہیں جن سے ریسرچ ہوتی ہے؟ نہیں جناب، دس از جسٹ لائک اے ڈیمونسٹریشن. وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کسی نان پروفٹ کنسرن میں ریسرچ کی ریزن ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. The basic purpose of this dummy receipt and payment account is to deliver the concept of receipt and payment account, receipt of and payment book. So what type of payments made in non-profit concern? The first one is repair and maintenance, match expense, salaries, conveyance, postage, cricket goods and equipment. Sundries means miscellaneous payments, investment, tournament expense, or purchase of any asset like purchase of furniture, purchase of equipment, purchase of building, purchase of land. Okay. So کہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے؟ نارملی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ گیون ہوگا کوشچن میں. We just need to prepare income and expenditure account, and we need to prepare balance sheet if required in question. Normally income and expenditure account بنانے کو کہتا ہے. In the first phase, the questions which we are going to attempt initially, you will see in those questions, normally the examiner asks about preparing income and expenditure account. So what is income and expenditure account? It is just like, just complete my sentence. It is just like excellent Hassan. It is just like Walaikum Assalam Muhtaram. It is just like income statement, statement of profit and loss. Very good, Yusra. It is just like income statement. It is just like statement of profit and loss account. So the income statement or statement of profit and loss account prepare by which type of accounts? Can you mention the accounts which we normally present in income statement? Excellent. بہترین. خوش رہیے. زبردست. یس. تو جس طرح you are presenting expense and revenues of a business in statement of profit and loss account of a business, same likewise you are going to present expense and income of non-profit concern into income and expenditure account. Income and expenditure account, right? And income statement were showing. Harim, do you have any question? Yes, my dear students. Income statement were showing profit and loss of the business. Income statement, Ashkan Saab, I am asking about income statement. What were income statement showing? Income statement shows profit or loss of a business, and income and expenditure account shows surplus or deficit of a non-profit concern. So my dear students, اتنا سارا تھیوری پڑھنے کے بجائے اگر آپ اسے صرف ایک بار پڑھ لیں تو
کبھی بھی اگر آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ واٹ از انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، تو آپ اسے بہت سمپل ورڈز میں میری باتیں اگر سن لی ہیں، if you can remember the points which I mentioned in my lecture, inshallah you will be able to write one or two sentence, I hope. So you will be on safe side. Now just look the structure or format of income and expenditure account. There is a name of the non-profit concern. It may be a club, sports club, library, hospital, charitable, welfare society. So the name of non-profit concern will be shown on the top of income and expenditure account. In the second line, you will present the name of a statement, which is income and expenditure account. The third line shows when you are preparing and when you are preparing this income and expenditure account. If given in question, you will write the date when you are preparing this statement, and if it does not show in question, so you just need to prepare, you just need to write for the year ended and blank. Okay, the left side shows expenditure of non-profit concern, and the right side, which is called income side, shows income of the non-profit concern. Students, it is also important to remember that expenditure will be presented on left side of income and expenditure account, and income will be presented on right side of income and expenditure account. Sir, why income are on credit side or right hand side, and why expenditure are on debit side or left side? I hope جی بالکل بالکل، اس کو ٹی اکاؤنٹ کہتے نہیں ہیں حریم، اسے ٹی اکاؤنٹ نہیں کہتے. جیسے کیش بک ٹی اکاؤنٹ نہیں ہوتی، لیکن جسٹ لائک اے لیجر. کیش بک کے بارے میں اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہو، ابھی میرا خیال ہے ہماری بات بھی ہوئی تھی ایک دن پہلے 2 دن پہلے، کہ بھائی ان کیش بک جو ہوتی ہے از جسٹ لائک اے لیجر. کیش بک لیجر ہے نہیں، تو بالکل اسی طرح انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ نہیں ہے. بٹ the way of writing income and expenditure in this income and expenditure account is just like you are mentioning in a T account. The T account has always how many sides? 2 sides. Okay. So the left side shows debit and the right side shows credit. So why income is written on right side? Is there anyone who can explain? بالکل صحیح ہے مدحت. Why income is written on credit side, the right hand side, and the why expenditure are shown on left hand side? انکم ریونیو ہے، یہ بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ انکم ریونیو ہے. تو میں نے کب بولا انکم ایکسپینس ہے؟ جی بہت شکریہ. بیکاز انکم نارملی ایگزسٹ آن credit side. Simple. Wherever the account increases, it normally shows at that side. So the income increase and recorded in credit side. So the income should be presented on credit side.
تو یہ ہم رائٹ سائڈ پر اس لیے لکھ رہے ہیں، اور یہ لیفٹ سائڈ پر اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ایکسپینس انکریز ہو. نہیں حریم، اگر ایسا ہوتا تو میں وہ فارمیٹ ہی آپ کو پڑھا رہا ہوتا نا، انکم اسٹیٹمنٹ والا. کیا خیال ہے؟ وہ یہاں بنا ہوا نظر آ رہا ہوتا، یا میں کہتا چلو آؤ بناتے ہیں. تو جب یہ فارمیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ اسی طرح بنے گا جیسے بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ اگر انکم اسٹیٹمنٹ کے فارمیٹ کو فالو کرنا ہوتا تو میں پھر یہ کیوں بنا ہوا دکھاتا آپ کو، بک بھی نہیں دکھاتی. میں کہتا آؤ بچوں انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ تو آپ کو آتا ہے، لیٹس اسٹارٹ. لیکن میں نے آپ کو یہ فارمیٹ اسی لیے شو کیا یہاں پر کہ آپ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کو اس طرح شو کریں گے. ہاں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. There is no doubt that you will present expenditure in this site. Either first you present repair and maintenance, you present conveyance, salaries, match expense, whatever the expense first you have, you may present on this site. Either on first number, either on last number. It does not matter. And same criteria goes for income. انکم کو آپ نے جسٹ رائٹ سائڈ پر مینشن کرنا ہے، اور بس انکم ہو، چاہے پہلے سبسکرپشن انکم ہو، چاہے پہلے ڈونیشن ہو، چاہے پہلے پروفٹ آن سیل آف کراکری ہو. انکم ول بی written on right hand side and expenditure will be written on left hand side. I think ٹائم جو ہے اس پر مزید لگانے سے بہتر ہے کہ اب ہم جلدی سے نام دیکھ لیں. ریپیئر اینڈ مینٹیننس از what it is. Expense. Simple answer. Very good. Excellent. خوش رہیے. The same criteria goes for match expense, salaries expense, conveyance, postage and stamps, sundry expense, tournament expense. I hope آپ سب کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ یہ سارے ایکسپینسز لکھے گئے. پھر وہی ورڈ کہوں گا، احسن بھائی اتنے تو تھے بھی نہیں جتنے آپ نے لکھ دیے. ذرا کاؤنٹ کیجئے گا آپ نے ایکسپینس کتنے لکھ کے بھیج دیے. اتنے تو ہیں بھی نہیں جتنے آپ نے لکھ کے بھیج دیے. چیک کر لیں، ہے نا. اشکان صاحب ٹورنامنٹ ایکسپینس یہ ہے سر کہ اگر آپ ایک اسپورٹس کلب جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں، تو اسپورٹس کلب والوں نے کوئی کسی بھی جو بھی اسپورٹس ہے، مثال کے طور پہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہے، کوئی ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا، یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ اے ٹورنامنٹ آف دس اسپورٹ ان آور سٹی، اور اس کے لیے مختلف ٹیموں کو انوائٹ کیا گیا. پھر اس ٹورنامنٹ کو کروانے کے لیے، ان میچز کو کروانے کے لیے کسی پرٹیکولر جگہ کو ہائر کیا گیا، اور وہاں مختلف ایکسپینسز کیے گئے فار دا سیک آف نہیں ویلفیئر نہیں فار دا سیک آف ٹورنامنٹ کے لیے خرچے کیے گئے نا بھائی. یس. ویلفیئر کہاں سے آ گئی اس میں؟ یعنی آپ نے جو ٹورنامنٹ کا خرچے کیے وہ ٹورنامنٹ کو کروانے کے لیے کیے. تو ٹورنامنٹ کروانے سے پہلے ٹورنامنٹ کی فیس بھی ریسیو ہوتی ہے جو آپ مختلف ٹیموں سے ریسیو کرتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے آپ کی ٹورنامنٹ فی انکم، رائٹ. یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ہوگی نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. میں نے یہاں آپ کو ریسیپٹ میں پڑھائی ہے ٹورنامنٹ فنڈ آتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو انشاءاللہ ابھی کوشچن میں دیکھیں گے اللہ کے حکم سے. اوکے یہ ابھی نہیں پڑھ رہا. اچھا جی. Now I request to the volunteers which are helping me to check the attendance, please. Only in the first phase volunteers are going to mark their attendance. Mr. Ahsan Ali, please mark your attendance. Okay. Anjia Abdul Kareem, Maha Wasim,
اوکے رافع. رافع are you there؟ اچھا اوکے والنٹیئرز میں انجیا والنٹیئرز میں ذرا آپ انمیوٹ کر کے بولنا پلیز. انجیا میسج نہیں کرنا. والنٹیئرز میں آپ 4 لوگ تھے میرا بیٹا؟ سر ہم 5 تھے نا. 4 لوگ تھے نا. تو صرف رافع آج کلاس میں نہیں ہے, میک شیور کر لیں ذرا. اور باقی کلاس میں دکھ رہا ہے. رافع صاحب سو گئے تھے سر؟ رافع سو گئے تھے بیٹا؟ وہاں میسج نہیں لکھنا تھا بیٹا, میں اٹینڈنس مارک کر رہا ہوں. تو میں آپ کو اٹینڈنس مارک کرنے کو کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, صحیح ہے سر, میں نے مان لیا آپ کی بات سر, میں نے مان لیا آپ کی بات. سر اب یہ ساری کنورسیشن چھوڑ کے اٹینڈنس مارک کر دیں گے آپ رافع صاحب؟ سر ہم 5 لوگ ہیں. اچھا the fifth one was اسماعیل. اسماعیل. اسماعیل صاحب میں نام نہ بھی لوں, اگر میں کہہ دوں کہ والنٹیئرز اپنی جو ہے اٹینڈنس مارک کریں تو آپ یس سر لکھ کے بھیج دیا کریں. رافع صاحب دوبارہ بھیجیں اپنی اٹینڈنس. انجیا دوبارہ بھیجیے گا اپنی اٹینڈنس. مہا دوبارہ بھیجیں اپنی اٹینڈنس. احسن بیٹا دوبارہ بھیجنا اپنی اٹینڈنس. الیان آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کو میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو آپ لوگ کلاس ریگولر نہیں لیتے, اوپر سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیکورم کیا ہے کلاس کا. چھوٹے بچے بن جاتے ہیں آپ بالکل. بیچ میں اٹھا کے بھیج دیا آپ نے اپنی اٹینڈنس. کبھی کبھی پڑھنے آتے ہیں آپ, اٹینڈنس بہت لگوانے کا شوق ہے آپ کو. اوکے now all of you are requested to please mark your attendance. الیان صاحب آپ اٹینڈنس اب مت لگائیے گا آپ. اوکے جی, آئی تھنک سب نے اٹینڈنس مارک کر دی ہے, تو ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جو لوگ سو رہے تھے اور میں نے انہیں ڈسٹرب کیا, امید کرتا ہوں کہ وہ اٹینڈنس لگا کے پھر سو جائیں گے. تو آپ یہاں کلاس میں ہیں, اور اگر آپ نے اٹینڈنس مارک نہیں کی رائٹ ٹائم پر, تو بس پھر آپ ایبسنٹ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. آپ یہ بات میں نے کل بتا دی ہے. اگر آپ کلاس میں ہیں, میرے والنٹیئرز مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم کلاس میں ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس کلاس میں تو تھے لیکن میرے پاس ان کی اٹینڈنس نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے جس وقت مجھے میسج کیا ہے اٹینڈنس کا, اگر میں کہتا ہوں اگلی کلاس میں کہ وہ ایبسنٹ تھے, تو وہ اسکرین شاٹ لے کے مجھے وہ اسکرین بھیج دیں, وہ اسکرین شاٹ بھیج دیں. ویسے تو سب کے میسج آ رہے ہیں الحمدللہ. اور میں یہ اناؤنس کر دوں کلاس میں دوبارہ ایک بار کہ آپ لوگ اگر لیپ ٹاپ سے یوز کرتے ہیں زوم کو, تو زوم کو لیپ ٹاپ سے یوز کرتے ہوئے آپ اسے براؤزر سے یوز نہ کریں, بلکہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کریں. جب آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کریں گے تو آپ کے میسیجز پراپر جائیں گے بھی, اور پراپر آپ کے پاس آئیں گے بھی, اور آپ کے پاس وہ تمام فیچرز اویلیبل ہوں گے جو کہ اسٹینڈرڈ اپلیکیشن میں ہوتے ہیں.
تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ آپ کو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. چلیں جی, شکریہ جی. اعظم شوکت صاحب, کیا ابھی ابھی جوائن کیے کلاس سر؟ تو پھر یہ یس سر لکھنے کی ابھی وجہ کیا ہے؟ اٹینڈنس تو ہوئے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا 8:41 8:40 پر. اچھا میسج بڑا لیٹ سر, بہت زیادہ لیٹ نہیں ہو گیا میسج, ہے نا؟ 48 49 لوگوں کے میسج پہنچ جاتے ہیں, نہیں پہنچتا تو صرف آپ کا نہیں پہنچ رہا آج. سر ذرا پلیز خیال رکھیں, دیکھیں کوشش کیا کریں. کل بتا دیا اٹینٹیو رہیں کلاس میں, اب اس پہ میرے 5 منٹ اور ضائع نہ کریں. جی اریبا, اٹینڈنس ہو گئی ہے, بالکل ہو گئی ہے اٹینڈنس. اور اب اگر آپ نے اٹینڈنس اس وقت نہیں بھیجی ہے تو آپ ایبسینٹ شمار ہوں گی. اس بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے, میں نے نہیں رکھنا روزانہ, ٹھیک ہے؟ شکریہ. چلیں جی, تو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کیا ہے, بات ہو گئی. بیلنس شیٹ جو ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ سر ابھی ڈسکس کر لیں تو کر لیتا ہوں, ورنہ جب بیلنس شیٹ بنانا شروع کریں گے تب ڈسکس کر لیں گے, جس طرح آپ بہتر سمجھیں بولیں. کیونکہ in the first phase I am going to discuss and prepare only income and expenditure account of a non-profit concern. تو بیٹا کب گئی تھی اور کب آئی ہیں؟ 4 منٹ سے زیادہ میں نے اٹینڈنس کا ٹائم لیا ہے. 4 to 5 منٹس میں نے اٹینڈنس کے لیے لیے ہیں. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ 5 منٹس میں انٹرنیٹ چینج ہو جاتا ہے, 2 بار ہو جاتا ہے آرام سے. ہاں چلیں, بہرحال ابھی آپ کلاس تو لیں, کلاس تو لیجیے. آپ کی اٹینڈنس تو ویسے بھی خطرے میں ہی ہے پہلے سے, کیا خیال ہے؟ تو آپ کلاس لیں, چھوڑیں. پہلے میں نے والنٹیئرس کو کہا اٹینڈنس مارک کریں, اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے. جی جی بالکل, آپ فوراً آئے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آپ چلیں کلاس تو کنڈکٹ کریں, فی الحال کلاس لیجیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر. جی, تو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے بنا ہے. اور بیلنس شیٹ جو ہے, جب ہم بیلنس شیٹ بنائیں گے تبھی ڈسکس کر لیں گے. ہاں اگر صرف ایک اوور ویو لیں تو بھائی بیلنس شیٹ میں سب سے پہلے لکھے جائیں گے کیا, جب ایسٹس رائٹ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں, پہلے نان کرنٹ ایسٹ ہیں پھر کرنٹ ایسٹ ہیں. یہ تو وہی والی سیکوینس ہے جو پڑھی ہے ہم نے, ہے نا؟ بس یہ ہے آمنے سامنے بنی ہوئی, پیرالل ہے. اور میں رپورٹ فارم بنواتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہے نا؟ اور فرسٹ ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے, کیونکہ یہاں اونر اکویٹی تو ہوتی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اونر اکویٹی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ اچھا رامین, لائبلٹی ہوتی ہے یہاں پہ, بس تو لائبلٹی ہوتی ہے صرف, ہیں. اور ادارہ خود بخود مورث وجود میں آ جاتا ہے, خود بخود بن جاتا ہے. یہاں پر ہوتا ہے کیپٹل فنڈ. نہ صرف کیپٹل بولنا ہے, نہ صرف فنڈ کا لفظ یوز کرنا ہے, بلکہ کیپٹل فنڈ یا ایکومولیٹڈ فنڈ کا ورڈ یوز کرنا ہے. کیپٹل فنڈ, ایکومولیٹڈ فنڈ, ٹھیک ہے. اور لائبلٹیز کو پریزنٹ کریں گے. کیپٹل فنڈ, لائبلٹیز پریزنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایکومولیٹڈ فنڈ اینڈ لائبلٹیز کا جو سم آئے گا, ایگزیکٹ وہ فنڈ کی اماؤنٹ, ٹوٹل فنڈ اینڈ لائبلٹیز کی اماؤنٹ آپ کے ٹوٹل ایسٹس کو میچ ہوگی. بالکل اس میں بھی رپورٹ فارم بنا سکتے ہیں, بالکل اس میں بھی رپورٹ فارم بنا سکتے ہیں, کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. جی اشکان صاحب پلیز, ویلکم سر. فرمائیے سر, ان میوٹ کر کے پوچھنا ہے تو زیادہ اچھا رہے گا, لیکن مائک ہی آپ کا خراب ہوگا, ہے نا؟ سر اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن میں لاس ہوگا تو وہ کون بیئر کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, یہ کیپٹل فنڈ ہی بیئر کرے گا, جس کی مدد سے ادارہ, جس پیسے کی مدد سے ادارہ بنایا گیا ہے. آج اگر یہ سب چیزیں اس ادارے میں موجود ہیں تو ان کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر یہ کہاں سے آئے ایسٹس؟ یہ all these are assets first equal to capital fund amount, ٹھیک ہے. تو چاہے سرپلس ہو وہ یہی اس میں ایڈ ہوگا,
کیونکہ یہ سرپلس بھی کسی انسان کو تو نہیں مل رہا، یہ بھی کس میں ایڈ ہو رہا ہے؟ کیپٹل فنڈ میں. تو سیم اسی طرح اگر ادارے کو لاس ہوتا ہے، ڈیفیسٹ ہوتا ہے، تو ڈیفیسٹ کی اماؤنٹ کیپٹل فنڈ میں سے لیس ہو جائے گی. رائٹ اشکان؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. نہیں بھائی رافع، آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ ممبرس پے کریں گے نا بائی ڈیوائڈنگ دا لاس. ممبرس سرپلس اور لاس ڈیفیسٹ کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ممبرس کا مطلب ہوتا ہے دا پرسنز ہو آر بیسیکلی مینیجنگ دا افیئرز آف نان پروفٹ کنسرن. دیکھیں نا، ہمارے پاس آپ کی کلاس میں حذیفہ بھائی ہیں، آپ لوگ یقیناً سب جانتے ہیں کہ حذیفہ جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے کام بھی کر رہے تھے، اور ابھی وہ کالج کی نان پروفٹ جو ایک چھوٹی سی ان لوگوں نے سوسائٹی بنائی ہے اس کو بھی ایک طریقے سے اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ممبرز نہ فائدہ لیتے ہیں اور نہ ممبرز نقصان بیئر کرتے ہیں. ہاں وہ اس ادارے کو چلانے کے لیے اپنے گھر سے مزید ڈونیشن لے کر آئیں، مزید ادارے میں لا کے پیسے ڈالیں، یہ ہو سکتا ہے. عبدالستار ایدھی صاحب اتنے بڑے کروڑوں روپے کے فنڈز کو ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے اون کرتے تھے، لیکن اس میں سے وہ 1 روپیہ بھی اپنی ذات یا اپنے گھر پہ خرچ نہیں کرتے تھے، وہ سارا پیسہ ادارے کے لیے تھا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو چاہے ادارے کو فائدہ ہو چاہے ادارے کو نقصان، اس سے کوئی کسی قسم کا اس ادارے کو مینیج کرنے والے سے بھی اس سرپلس اور ڈیفیسٹ کا کوئی لنک نہیں ہے. حریم سیٹ سر ایکوٹیز لیفٹ سائڈ پر کمپلسری ہیں. جی فارمیٹ یہ فالو کر لیں، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو پہلے آپ یہ لکھنے کے بعد رپورٹ فارم بنائیں گے تو اس کے نیچے ایسٹس کو پریزنٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر آپ یاد کریں تو آپ نے یہ فارمیٹ جو ہے پہلے بھی فالو کیے ہیں الحمدللہ. تو بس اگر آپ رپورٹ فارم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے نیچے ایسٹس کو لے آئیں گے، اور اگر آپ رپورٹ فارم نہیں بنا رہے تو آپ اس طرح سے ایسٹس بنائیں. چلیں فی الحال یہ سب چیزیں ایسٹس ہیں. اب اس میں کیا کیا ایسٹ ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ایک اوور ویو دے رہا تھا آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے ایسٹس میں پہلے نان کرنٹ ایسٹ اور پھر کرنٹ ایسٹ. ناؤ ڈفرینس بٹوین ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ اینڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ. اب میں یہ نہیں پڑھا رہا، آپ اس کو آج پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی کوشچن اس میں سے ڈسکس کرنا ہے تو آپ کل جب کلاس کا سٹارٹ ہوگا کل، ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر اس میں سے یہ والا پوائنٹ ذرا کلیئر کر دیں، تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس کر لوں گا. ٹھیک، تھیوری آلریڈی بہت ڈسکس ہو چکی ہے، تو آپ یہ تھیوری آپ خود پڑھیں، پھر اس میں سے جو پوائنٹ ہو وہ مارک کریں، اور کل ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. اب دیکھیں نا یہاں پہ ایک جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ لکھا ہے. یہ سب الحمدللہ ڈسکس ہو چکا ہے، تو اسی لیے میں اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگانا چاہ رہا. لکھا ہے کیپٹل ایز ویل ایز ریونیو آئٹمز اپیئر. کس میں؟ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں. وہ کہہ رہا ہے کیپٹل ایز ویل ایز ریونیو آئٹمز اپیئر. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیپٹل ریسیٹ اور ریونیو ریسیٹ بھی نظر آتی ہیں، کیپٹل پیمنٹس اینڈ ریونیو پیمنٹس بھی نظر آتی ہیں، یعنی کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر بھی نظر آتے ہیں، کیپٹل ریسیٹ اور ریونیو ریسیٹ بھی نظر آتی ہے. 2 طرح کے پیسے آتے ہیں نا، ایک وہ جو ادارے کے لیے ہوتے ہیں اور ایک وہ جس سے ادارے کو چلایا جاتا ہے. ایک ادارے کو بنانے کے لیے آتے ہیں اور ایک ادارے کو چلانے کے لیے آتے ہیں. جو ادارے کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں وہ کیپٹل ریسیٹ ہے، اور جو ادارے کو چلانے کے لیے ہیں وہ ریونیو ریسیٹ ہے. اسی طرح 2 طرح کی پیمنٹس ہوتی ہیں، ایک وہ جو جن کو کرنے سے ادارے میں چیزیں آتی ہیں، مثلا فرنیچر آتا ہے، اکوپمنٹ آتا ہے، بلڈنگ آتی ہے، انہیں کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچرز، رائٹ. اور ایک وہ ہیں جو ادارے کے روزمرہ معاملات کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ریونیو ایکسپینڈیچرز. جی ظاہر سی بات ہے اس ادارے کے پاس جو ایکسٹرا اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی اس نے یہ اماؤنٹ کہیں رکھوا دی، تو وہ انویسٹمنٹ ہے. بتایا تو تھا انویسٹمنٹ کے اوپر انٹرسٹ بھی ملتا ہے، یہ بات بھی تو یہاں سکھائی تھی، یاد کریں. نہیں بتایا تھا میں نے؟ یہ رہا سوال. تو ویلڈ ہے آپ کا سوال، غلط نہیں ہے حریم، لیکن کیا میں نے آپ کو انٹرسٹ ریسیو فرام انویسٹمنٹ نہیں بتایا؟ تو جب بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کی ہوگی تو اس پہ انٹرسٹ ملے گا نا. تو انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے میں انویسٹمنٹ کی. اس ادارے میں عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس کروڑوں روپے آ رہے تھے، کیا وہ آپ کے خیال میں ایک مہینے رمضانوں کے مہینے میں لوگوں غریبوں کی مدد کر دیتے تھے؟ نہیں، بہت سارا پیسہ آتا تھا نا، وہ پیسے کو اٹھا کے
بینک میں رکھوا دیتے تھے, کسی ادارے میں انویسٹ کر دیتے تھے, وہاں پر ان کو اس اماؤنٹ پر ایکسٹرا اماؤنٹ جنریٹ ہوتی تھی, وہ بھی ملتی تھی, اور پھر وہ زیادہ پیسے اور خرچ کرتے تھے غریبوں کی فلاح و بہبود پر. چلیں جی, شکریہ. پرابلم 1 ہمارے سامنے ہے, بہت آسان سی پرابلم ہے, جلدی سے آئیے ڈسکس کرتے ہیں. اس میٹنگ کے لاسٹ منٹس ہیں, یہ میٹنگ فنش ہوتے ہی آپ دوبارہ سے جوائن کریں گے مجھے اسی لنک پر, ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں کلاس سٹارٹ ہوتے ہی, نئی میٹنگ کے سٹارٹ ہوتے ہی فوراً اٹینڈنس مارک کر لوں. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. سر بس ہم تو آ ہی رہے تھے. میں بہت آسان لفظوں میں, ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ آپ, مطلب آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ یوں سمجھیں کہ آپ بالکل کالج کی کلاس میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو پانی پینے بھی اٹھ کے جانا ہے, آپ کو واش روم بھی جانا ہے, تو آپ جسٹ 1 لائن میسج کریں کہ سر ذرا میں پانی پی کے واپس آ رہا ہوں. حالانکہ پانی آپ پہلے سے رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے سامنے, گھر کے کسی فیملی ممبر کو آواز دے کے پانی منگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ جا رہے ہیں واش روم تو آپ جسٹ 1 لائن لکھ دیں, اور پھر میں یقیناً اٹینڈنس کے وقت کنسیڈر کر لوں گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ لکھ کے چلے جائیں جب تک میری ایکنالجمنٹ نہ ملے, کیونکہ پھر آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اٹینڈنس ہو جاتی ہے. ہاں, تو ذرا پلیز اس چیز کو مینج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا بیٹا. تو ایسا نہیں کہ میں آپ کو بالکل جو ہے اتنا ٹف ٹائم دے دوں کہ آپ پریشان ہو جائیں, بولے نہیں بھائی ان کے یونٹ میں تو چپک کے بیٹھنا ہے, گھر میں آگے پیچھے ہلنا نہیں ہے. نہیں, چلیں جی. واہ بھائی, علی رضا صاحب آپ کی عقل بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, سوال بڑے پیارے کرتے ہیں آپ, ہیں بڑے معصوم انسان, صحیح ہے, لیکن ہے نہیں مزے کی بات ہے. ہیں, دیکھیں کیا سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے محترم نے, سر تو اس انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ وہ